सब्सक्राइब कीजिए तिरंगा स्टूडियो एंड फिल्म्स चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, इसलिए कि कल ही 15 अगस्त जो है वो गुजरी है और हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी मनाया है। याद रखें, मनाने वालों ने बहुत कुछ मनाया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को है, क्योंकि हमने पूरा मुल्क खोया है। आप जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही मुल्क भारत और हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। यहाँ एक एक मुसलमान अंग्रेजों की आमद से पहले या 1857 से पहले इतना मालदार था कि एक एक मुस्लिम ताजिर के पास इतनी दौलत हुआ करती थी कि उतनी दौलत बरतानिया के शाही खजाने में भी मौजूद नहीं होती थी। हमारा एक मुसलमान, ये कोई मैं कहानी किस्सा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपनी छोटी सी दौलत पर इतराने वालों, अपनी मुख्तसर सी दौलत पर अय्याशियों के अड्डों को तामीर करने वालों, 1857 से पहले एक एक मुस्लिम ताजिर की बात कर रहा हूँ, इतनी दौलत होती थी कि बरतानिया के शाही खजाने में, पूरे हुकूमत के खजाने में उतनी दौलत नहीं जितने एक मुसलमान के पास थी। इल्म मुसलमान के पास इतना था कि वो एक आलिम दीन, सिलसिले चिश्तिया का शेख तरीकत, सैयदना फारूक आजम का बेटा, इमामुल मंतिक, जिसे दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी कहती है, उनकी चौखट पर अंग्रेज तालीम हासिल करने के लिए आते थे। हमारे उलमा के पास जो अंग्रेजों के बच्चे तालीम हासिल कर लेते और जब वो इंग्लिस्तान लौट करके जाते तो उनका ऐसा खैर मकदम किया जाता जैसे इनको सुरखाब के पर लग गए हों। ये हालत थी। इल्म आपके पास इतना था, दौलत आपके पास इतनी थी, और रही बात हुकूमत और सल्तनत की, तो गरीब नवाज से लेकर 1600 तक, बल्कि 1600 नहीं 1707 तक, यानी औरंगजेब के इंतकाल तक आप अखंड भारत के बादशाह थे। ये तारीख है आपकी। लोग आपके सामने कासे गदाई लेकर दौलत के लिए, इल्म के लिए, नेमतों के लिए खड़े होते थे। लेकिन याद रखें, इसकी बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आईना दिखा करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दौलत आपके पास थी, कमोबेश 7 सदियां ऐसी बीती है कि अखंड भारत के बादशाह आप हैं, ताजिर आप हैं, तिजारत आपके पास है, लोग आपके पास कासे गदाई लेकर खड़े होते हैं। फिर लोगों ने देखा कि मुसलमानों की तरक्की का राज क्या है, बादशाहत का राज क्या, ये माहिरीन सियासत क्यों है, एजुकेशन का राज क्या है, दौलत का राज क्या है। तो उनको पता चला कि इनका गरीब, वो भी पाक दामन, पाक निगाह, पाक ख्याल, पाकीज़ा अफकार और नजरियात का हामिल है, इनका गरीब। और इनका अमीर अगर बादशाह भी है तो उसकी कैफियत ये है कि असर के पहले की उसकी 4 रकअत नमाज सुन्नते गैर मौकेदा भी तर्क नहीं होती है। बादशाह की सुन्नते गैर मौकेदा नहीं छूटती। और गरीब का हाल ये है कि वो खयानत नहीं करता। मैं अभी कुरान हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की तारीख का हाल ये है। शाहजहां की हुकूमत के दौर में जिस वक्त बरतानिया की मलिका ने हिंदुस्तान के अंदर तिजारत शुरू करना चाहा, तो उसने एक कमेटी को भेजा कि जाकर हिंदुस्तान का जायजा लो ताकि पता चले कि वहां के हालात कैसे हैं।
تو انہوں نے ملکہ کو جو رپورٹ لے جا کر کے پیش کی، انہوں نے دو باتیں خاص طور پہ لکھی کہ ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا لیکن ہندوستان میں ہمیں کوئی چور بھی نہیں ملا اور کوئی بھکاری بھی نہیں ملا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ حالت تھی ہندوستان میں جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا کہ نہ یہاں کوئی چور تھا نہ یہاں کوئی بھکاری تھا، یہ حالات تھے، یہ صورتحال تھی۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا حکومت ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، سیاست ان کے پاس، ساری چیزیں ان کے پاس، تو اس وقت تو غور کیا گیا وجہ کیا ہے۔ تو جس کے پاس دین ہوتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، جس کے پاس مذہب ہوتا ہے دنیا اس کے پاس کنیز بن کر کے آتی ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا، مغل شہزادوں کو باضابطہ طور پر، امیر تیمور پر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن امیر تیمور کی زندگی کا حال یہ ہے، جو موری سے اعلیٰ ہے مغلوں کا، وہ سب سے پہلا بادشاہ ہے مغل خاندان کا، اس کا انٹرویو جو ہے لیا گیا تو اس نے یہ بات بتائی کہ کبھی اس حالت میں مجھ پر سورج طلوع نہیں ہوا کہ مجھ پر غسل جنابت فرض ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ سورج نکلنے سے پہلے غسل جنابت کیا ہے، یعنی مجھے کسی نے غسل جنابت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی کبھی اس کی فجر کی نماز ترک نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی ہے۔ اس نے اپنی کامیابی کا راز بتایا کہ میں سورج نکلتے وقت کبھی سویا نہیں، بلکہ ہمیشہ اس حالت میں بیدار رہا کہ سورج میرے جاگتے ہوئے میں نکلا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بادشاہ ہو کر نمازوں کی پابندی یہ، غریب ہو کر غریبوں کی عبادت کا حال یہ کہ اگر کسی کا پاکٹ گر جائے تو وہاں کے ہندوستان کے فقراء اور فقیر جو ہے اس کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا وہ کتنا حسین واقعہ ہے۔ ایک انگریز دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا کہ ذرا شاہ جہانی جو ہے وہ تعمیر کا میں حسین نظارہ تو کروں، دیکھوں تو صحیح۔ وہ آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور جو بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھکاری بیٹھا اور بھیک مانگ رہا ہے۔ انگریز نے بھکاری کو دینے کے لیے اپنا پاکٹ نکالا اور نکالنے کے بعد اس کی جھولی میں کچھ ڈالا اور پھر وہ جیب میں ڈال کر کے آگے بڑھ گیا اور اپنی کار میں بیٹھا نکل گیا، لیکن اس میں جیب میں وہ پاکٹ جانے کی بجائے وہ پاکٹ جو ہے زمین پہ گر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس فقیر کی بات کر رہا ہوں، اس فقیر نے وہ پاکٹ کو اٹھایا اور پاکٹ اٹھانے کے بعد اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ چند سالوں کے بعد پھر وہ انگریز آیا اور آنے کے بعد اس انگریز نے پھر مسجد کا معائنہ شروع کیا تو اس فقیر نے اس کو پہچان لیا۔ وہ فقیر روزانہ وہ پاکٹ لے کر کے آتا تھا اور لوگوں کا چہرہ دیکھتا تھا، لیکن کئی سالوں کے بعد وہ انگریز آیا تو اس نے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جو چند سال پہلے آئے تھے، کسی کو بھیک دی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ یہ پاکٹ جو ہے آپ کا گر گیا تھا، سو میں نے آپ کو دے دیا۔ انگریز نے تعجب سے دیکھا۔ یاد رکھیں، جب پیٹ بھرے ہوں تو اس وقت تقوی کی بات کرنا آسان ہے، جس وقت لباس جسم پہ اچھا ہو اس وقت پرہیزگاری کی گفتگو کرنا آسان ہے، جس وقت گھر کی فریجیں بھری ہوئی ہو اس وقت تقوی پرہیزگاری کی باتیں کرنا آسان ہے۔ لیکن بندہ جب کسی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہو تو اس وقت اتنی دیانت داری کہ ایک انگریز کا پاکٹ گرتا ہے اور فقیر سنبھال کر کے رکھتا ہے اور ہر روز لے کر کے آتا ہے کہ اگر وہ آئے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، وہ آئے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، وہ آئے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ برسوں کے بعد وہ آیا، وہ فقیر برسوں تک ہندوستان کا فقیر، میں ہندوستان کے فقیر کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے کلچر کی بات کر رہا ہوں، ہندوستانی تہذیب کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں مسلمانوں کے اخلاق و کردار اور روایات کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس انگریز نے کہا کہ یہ فقیر تو پہلے بھی فقیر تھا، آج بھی فقیر ہے، اس سے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے تو یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اگر یہ خرچہ کر لیتا تو میں نے کب اس کو دیکھا تھا، میں نے کب اس کو تلاش کرنا تھا۔ اس سے پوچھو کہ اس نے یہ پاکٹ خرچ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اٹھا کر کے لے جا چکا تھا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، پکڑے جانے کا خوف نہیں، پکڑے جانے کا اندیشہ نہیں۔ قربان جائیں، اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت کے فقیروں کے نظریات کیا تھے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے، فقیروں کی فکر کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا انگریز سے کہ سر آپ نے مجھے
نہیں دیکھا, کسی نے مجھے نہیں دیکھا, لیکن یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا نظریہ ہے کہ آپ کے نبی جو ہمارے بھی نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تو چوتھے آسمان پر زندہ اور موجود ہیں. اور جب میں نے آپ کا وہ بٹوا اور پاکٹ اٹھایا تو آپ کے نبی حضرت عیسیٰ نے دیکھا, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نبی عیسیٰ جو ہمارے بھی نبی ہیں وہ حیات ہیں عیسیٰ اور وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, تو میرا نبی جو جانے عیسیٰ ہے, جانے مسیحا ہے, بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنا نبی تو وہ نبی ہے کہ سارے نبی جس کے نور سے چمکے ہیں وہ خورشید رسالت ہمارا نبی ہے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیا میں تارے, انبیاء اور ہیں سب ماں پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. میرے نبی کی شان یہ ہے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی جس کے نور نے نبیوں کی نبوت کو چمکایا, رسولوں کی رسالت کو چمکایا, جس کے فیضان کرم سے اللہ اکبر کائنات کے اندر کی رانائیاں ہیں. تو کہا اللہ اکبر کہ تمہارے نبی دیکھ رہے عیسیٰ اور میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت بھی اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو بٹوا اٹھانا بھی دیکھا, پاکٹ اٹھانا بھی دیکھا, تو مجھے یہ خیال آیا اگر یہ پاکٹ میں اٹھا کے خرچ کر لیتا تو تمہارے نبی آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے. توجہ کرے جوانوں, توجہ کرو. کب تک تم حاکم تھے, کب تک تم تاجدار تھے, کب تک تم مالدار تھے, کب تک تم عزت دار تھے, کب تک دنیا تمہاری کنیز تھی, تمہاری فکر کیا تھی؟ فقیروں کی فکر یہ تھی تو امیروں کی فکر کیا ہوگی, بادشاہوں کی فکر کیا ہوگی. یہ سب سے ہلکے طبقے کی فکر پیش کر رہا ہوں. میرے آقا کے دیوانوں, وہ فقیر کہتا ہے سر سنیے, مجھے خوف ہوا کہ تمہارے نبی نے بھی دیکھا, میرے نبی نے بھی دیکھا, تو تمہارا نبی میرے نبی کو دیکھ کر کے کہیں یہ احساس نہ دلائے کہ میرے امتی کا بٹوا تیرے امتی نے محبوب چرا لیا, تو کہیں میری اس گناہ سے, میری اس بری ادا سے میرے محبوب کا سر شرم سے جھک نہ جائے. اس لیے میں نے اپنے محبوب کو فاقہ تو گوارا ہے, پیٹ پہ پتھر تو گوارا ہے, روٹی کا کھانا کھانا گوارا ہے, بھوکے رہ جانا گوارا ہے, ٹاٹ پہ سونا گوارا ہے, لیکن اپنے برے عمل سے کسی کے سامنے اپنے محبوب کو شرمندہ کرنا گوارا نہیں ہے. میں نے بٹوا اس لیے بچا کر کے رکھا کہ میرا نبی جناب عیسیٰ کو کہے عیسیٰ دیکھ میرے امتی کو کہ بظاہر تیرے نام لینے والے کی اس طریقے سے وہ امانت کو ادا کرتا ہے. اپنے نبی کی خاطر میں نے یہ کام انجام دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یہ احساس حضور کا خیال تھا, حضور کا احساس تھا, حضور علیہ السلام کے دل دکھنے کا خیال تھا. فقیروں کا یہ حال تھا, بھوکے ہیں, ضرورت مند ہیں, پھر بھی یہ کیفیت ہے.